शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त आपकी जुड़त CTV के साथ है और मैं हूँ तारिक उस्मानी। आज का हमारा मौजू है ज़बान की चोट जिसने हमारे पूरे मुआशरे को, हमारे पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ज़बान की चोट से लगने वाले ज़ख्म कैंसर की तरह समाज की पूरी बॉडी में फैल गए हैं और समाज में इसके भयानक और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने सारे के सारे माहौल को तफन ज़दा कर दिया है। इसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं। ये बड़ी ही तल्ख़ हकीकत है। इस मुआशरे को तफन ज़दा बदबूदार बनाने में हम सब ने जाने अनजाने में कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। हमारे रहबरों, हमें लीड करने वाले सियासतदानों, TV स्क्रीनों पर बैठे एक एक दानिश्वर जो आज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी तरह भी सेहतमंद समाज और मुआशरे की तश्कील नहीं। हम सब रेटिंग के चक्कर में हैं। सहाफ़त रेटिंग के पीछे भाग रही है। सियासत की ज़बान आग उगल रही है। लफ्ज़ की चोट से बात बहुत आगे निकल गई है। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, नाकाबिले बयान है, इल्ज़ामात का एक तूफ़ान है, गालियों का ना ख़त्म होने वाला मसलसल सैलाब है। क्या हम इस तूफ़ान को रोक पाएंगे? क्या इस सैलाब में डूब मरने से बच पाएंगे? हम आने वाली नस्लों के लिए क्या विरसा छोड़ के जा रहे हैं? झूठ, धोखा, बदतमीज़ी, फ्रॉड, करप्शन, गंदी और बदबूदार ज़बानें, इल्ज़ामात, बेहुदा और लचर गुफ्तगू। रुकिए और सोचिएगा। ये तहरीर मैंने चंद साल पहले लिखी थी। आज दोबारा इस उम्मीद से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शायद चंद लोग ही इस हकीकत हाल से आगाह हो जाएं, कोई बात सुन ले। तहरीर की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी दीगर वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब बात ज़बान की चोट से आगे निकल गई है। मेरी ये तहरीर जिसका अनवान था ज़बान की चोट, तहरीर तारिक उस्मानी। घर किसी भी समाज का इब्तदाई यूनिट होता है जो कुछ बड़े पैमाने पर समाज में पेश आ रहा है, वही हमारे घरों में छोटे पैमाने पर पेश आता है। घर इंसान की बुनियादी तरबियत गाह है। अगर घर में हम गैर महज़ब तरीके से रह रहे हैं तो हमारा समाज भी बिखरा, टूट फूट का शिकार, बदतहज़ीब, गैर महज़ब होगा। एक बेहतर मुआशरा या समाज इंसान खुद बनाते हैं। समाज में बसने वाले हर शख्स को इब्तदाई सबक उसके माँ बाप से मिलता है। बच्चे का घर उसका पहला मदरसा और वालिदैन उसके सबसे पहले मुअल्लिम हैं। बच्चा पैदा होते ही बोलने नहीं लगता, वो कुछ अरसे बाद बोलता है। बोलने से पहले उसका रबत उसकी पैदाइशी फितरत से होता है और बोलने के बाद उसके इर्द गिर्द के माहौल से। बच्चे को लफ्ज़ और ज़बान उसके वालिदैन या उससे पहले पैदा होने वाले उसके बहन भाई, चचा, दादा, खाला, फूफी और उसके करीबी लोग सिखाते हैं। वो बच्चा जिसे बोलना नहीं आता तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीख रहा है,
اس کو گالی سکھانے والے بھی اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور جب وہ توتلی زبان سے پہلی گالی نکالتا ہے، یہ ہمارے سماج میں بلکہ پورے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، یہاں پہ کہ جب بچہ توتلی زبان میں پہلی گالی نکالتا ہے تو اس کے بڑے قریبی رشتہ دار جو ہمارے اس سماج کے حصے دار ہیں کہ چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ چچی، پھپھی یا کوئی اور رشتہ اپنی تالیوں سے اس کی گالی کا استقبال کرتے ہیں، اس کی گالیوں پہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی گالیوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سمجھدار گرانے ایسا ہرگز نہیں کرتے اور اسے اخلاق اور تہذیب والے الفاظ کی ادائیگی کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ بچے کی ابتدائی گالی جیسی زبان ان گھروں میں سکھائی جاتی ہے جہاں وہ خود بچے کے تربیتی شعور کی زبردست کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے کو بچپن میں سکھائے گئے غلط الفاظ جوان عمری میں وہ دوسرے انسانوں کے لیے اذیت ناک چوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ذاتی تجربہ سے میں نے لفظوں کی چوٹ کا تجزیہ کیا ہے۔ آج کے سارے خون خرابے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ مجھے 30 سال اس شہر میں کرائم رپورٹنگ کا موقع ملا۔ ہر برائی، جھگڑے، حتیٰ کہ قتل جیسی سنگین وارداتوں جیسے واقعہ کی جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس حادثے کے عوامل میں سب سے بڑی وجہ تنازع انسانوں کے ایک دوسرے سے سخت لفظ کی ادائیگی اور بد زبانی تھی، اور بنیاد زبان کی وہ چوٹ تھی جس نے آگے چل کر ایک نہ ختم ہونے والے فساد کو جنم دیا۔ شہروں میں شرح تعلیم تھوڑی بہتر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو گندی گالیاں دینا، لفظوں کی چوٹ پہنچانا قدرے کم ہے، لیکن ہمارے گاؤں، گوٹھ، دیہات میں تو روزانہ کی بنیاد پر زبان کی چوٹ کے بعد کسی نہ کسی کا خون بہتے، قتل ہوتے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہم سب ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہر روز ایسے واقعات ہزاروں کی تعداد میں پیش آتے ہیں کہ زمین کی کچھ پیمائش سے گالی گلوچ، پھر ڈنڈے سوٹے کا استعمال اور کبھی تو بندوق کی گولی وہ بھیانک خونی منظر دکھاتی ہے کہ انسان ایک درندہ دکھائی دیتا ہے۔ ان بھیانک واقعات میں کمی کی بجائے روز بے روز کا اضافہ مستقبل کے ایک خطرناک سماج کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کسی کے سخت ترین لفظ سہنے یا برداشت کرنے والے سے کہاوت مشہور ہے، یعنی وہ شخص کسی دوسرے کی زبان کی چوٹ سہ سکے وہ اس قابل ہے کہ پیشوائی کے درجے پر فائز کر دیا جائے، دوسرے لوگ اس کے خادم بن کر رہیں۔ اپنے بارے میں غلط لفظ یا دوسروں کی بد زبانی کو برداشت کرنا بلا شبہ کسی بھی آدمی کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ لفظ کی چوٹ وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو، وہ ظاہری سطح سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو سمجھ اور دیکھ سکے۔ زبان یا لفظ کی چوٹ تمام سماجی برائیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سماج میں ایسے اونٹ نما جیلوں سے بھی آپ کو واسطہ پڑتا ہے جو کمزور لوگوں کو اس لیے گالیاں بکتے پھرتے ہیں کہ دوسرے عام لوگوں پر ان کا رعب دبدبہ قائم رہے،
وہ اپنی اس ذہنی جہالت کی وجہ سے حقیقت میں معاشرے کی نفرت سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ناسمجھی میں لوگوں کو گالیاں دے کر اپنا رعب دبدبہ جمانے کی خواہش میں سماج سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ سماج میں اپنا رعب دبدبہ قائم رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بدتمیزی والی سوچ کو بدلیں، اپنی اندرونی کمیوں کو دور کر کے اپنے اندر کے تاریک پہلوؤں کو بجھا کر روشن پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو زبان کی چوٹ کا زخم دینے والے شخص کو جب کوئی اس کی خامی کی نشاندہی کرتا ہے تو ایسے موقع پر بفر جاتا ہے، وہ عادتاً اسے بھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو ماں باپ کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی اس بنیادی تربیت میں خود گھر ہی کے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ان کو زبان سیکھنے والی عمر میں گالیاں اور بد تہذیبی سکھاتے ہیں۔ اس وقت خوش ہوتے ہیں، پھر آخری عمر میں کہتے پھرتے ہیں بچوں کا دکھ جھیل رہا ہوں، موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں یہی ہر گھر کی کہانی ہے۔ میں نے اپنی اس ولاگ میں شروع میں آپ سے بات کی کہ اب لفظ کی چوٹ سے بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ آج کا سماج گالی گلوچ کا سماج بن چکا ہے۔ آپ راہ چلتے دیکھتے ہوں گے، ہر روز سڑک کنارے جھگڑے کیا ہیں؟ بد تہذیبی ہے، بد زبانی ہے۔ قتل و غارت کیا ہے؟ بد زبانی، بد تہذیبی، گالی گلوچ۔ خدا را یہ جو میں آپ کے سامنے اپنی شائع شدہ تحریریں دوبارہ ویڈیو کی شکل میں پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں ذاتی طور پہ خود بھی اس پہ عمل کروں اور آپ لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے گھر کی بہتری اور بھلائی کے لیے، اپنی اولاد کو ڈے فرسٹ سے، ابتدا سے، آپ بچے کے استاد ہیں، معلم ہیں، والدین ہیں۔ آپ اولاد سے آگے انسان کو کسی چیز سے پیار نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو بد تہذیبی، گالیاں مت سکھائیں۔ ایک غیر مہذب معاشرے کی تشکیل مت کریں۔ ایک اچھے سماج کی، ایک سلجھے ہوئے سماج کی بات کریں، اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر دوستوں میں بھی، جہاں بھی آپ کی صحبت ہے، سب میں بہتری کی طرف چلیں۔ ہمارا سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسے سنبھلنے میں اپنی بھی مدد کریں، دوسروں کی بھی مدد کریں۔ اور میں روزانہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ سیلاب سے تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ جو کچھ بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ اور گزشتہ 3 دن سے ہمارے ملک کے کسان، کاشتکار، جو 70% آبادی ہے، وہ اسلام آباد کی شاہراہ پہ، ابھی بھی میں پیمز ہاسپٹل کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، انتہائی بدحالی میں بطور احتجاج سڑک کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جائز مطالبات، وہ اگر ڈی اے پی آپ سے مانگ رہے ہیں تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ یوریا
مانگ رہے ہیں وہ کم از کم سرکاری جو نرخ ہیں اس پہ ان کو ڈی اے پی اور یوریا کھاد مہیا کرنی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے کسان کاشتکار، اس کو بلیک میں تجوریاں نہ بنے، اس کو بلیک میں یوریا اور کھاد اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، بہت مہنگی ہے، وہ بلیک میں یوریا کھاد لے کے اپنی زمینوں میں نہیں ڈال سکتا، آپ کے لیے اتنی مہنگی کھاد سے وہ بوائی نہیں کر سکتا، اس کے ٹیوب ویل کا بجلی کا بل اسے تو رعایتی نرخوں پہ دینا چاہیے تھا، آپ نے تو اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کے پاس اتنے بل آ رہے ہیں کہ وہ اپنی زمینوں کو پانی نہیں دے سکتا۔ اگر ہمارا کسان یہ کہہ رہا ہے کہ حکومتی سطح پہ زرعی زمینوں کو ایکوائر کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بے ترتیب ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں تو وہ کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، اس کی بات سنیں وزیر داخلہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، وزرائے اعلیٰ صاحب، ہماری سیاسی جماعتیں جو کسان کے نام کی سیاست تو کرتی ہیں لیکن اس کے جائز مسائل جو ہیں ان کو حل کیجیے۔ یہی آج کے بلاگ میں میرا میسج ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا۔